अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में 2025 और 2026 के लिए वफाकी बजट पेश कर दिया गया है, जो है 17,600 अरब से ज़ायद का। क्या होगा इसके अंदर टैक्स की सूरत हाल, और क्या चीज़ महंगी होगी, और किस तरह से एक आम आदमी को फ़ायदा होगा, या उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लागू किए जाएंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एहसन महमूद साहब। माहिर माशियात हैं, यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं। एहसन साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। सर, नया बजट आ गया 2025-26 का। क्या आप समझते हैं कि आवाम के लिए इसके अंदर रिलीफ है? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो बजट मौजूदा आया है, इसके लिए जो शरह नमू है वो 4.2% रखी गई है जी, जो कि कतई तौर पर हासिल नहीं हो सकेगी। पूरी दुनिया में ये बात वज़ीर खजाना की दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में इस वक्त शरह नमू जो है उसमें ग्रोथ रेट जो उसमें कमी आई है, क्योंकि दुनिया में जंगें भी हुई हैं, पाक भारत जंग भी हुई है, रूस भी जो है यूक्रेन से लड़ रहा है, और अमेरिका में भी इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, और भी कई जगहों पर थ्रेट्स आपको चल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक तफ्तीश चल रही है, गजा की सूरत हाल आपके सामने है। तो दुनिया एक क्रंच में तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आप सिर्फ बात करूंगा पाकिस्तान के बजट की। देखें, पाकिस्तान में ना तो पेट्रोल सस्ता किया गया है, ना ही गैस सस्ती की गई है, ना बिजली सस्ती की गई है, बल्कि महंगे कर दी गई ये चीजें। और दूसरा, बजट की तो अब अहमियत रह ही नहीं गई। अब तो पेट्रोल की कीमत जो है वो आप हर 15 दिन के बाद मुकर्रर करते हैं। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है हुकूमत की कि गुज़िश्ता 3 सालों से कमोबेश 60 और 65 बैरल डॉलर के दरमियान जो खाम तेल है इसकी पूरी दुनिया में प्राइस रही है। पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की। अगर ये प्राइस बढ़ती तो पता नहीं हुकूमत का क्या हाल होता है, क्योंकि रुपया की वैल्यू तो कोई नहीं है। आज मुझे बड़े हैरत ज़्यादा रह गया हूँ कि वजीर खजाना ने यह दावा किया है कि जो उनका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं, तो भाई रुपए की कीमत क्यों कम है? फिर आप इसको भी तो बढ़ाएं। और दूसरा, हुकूमत एक जानब ये दावा करती आ रही है कि जी तरसीलाते ज़र। वो भाई, ये रिमिटेंसेस तो इसलिए बढ़ी गई हैं कि 22 लाख बंदा 3 साल में पाकिस्तान से बाहर भाग गया है जी। लोग इसे कहते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं जी ये ब्रेन ड्रेन है, कुछ लोग कहते हैं जी ये ब्रेन गेन है। मैं कहता हूँ ये मिशन एस्केप है नौजवानों का। 22 लाख नौजवान भागा है पाकिस्तान से, और जब वो भागेगा तो वो वहां जाता इसलिए है कि एक तो वो यहाँ के निजाम से उसको पनाह मिल जाए इसके मुकाबले में, और वहां जाकर वो बेहतर रोजगार कमा सके, और उसको एक मुनसफाना आजर और अजीर का निजाम दस्तियाब होता है उन मुल्कों में, चाहे वो कनाडा है, यूके है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। वहाँ आजर और अजीर का एक मुनसफाना निजाम है। 15 रोज बाद तनख्वाह मिल जाती है, हफ्ते बाद तनख्वाह मिल जाती है, महीने का चक्कर नहीं है, और जो मजदूरी तय होती है वहां पर मिलती है। वहाँ कोई फेयर वर्क का सिस्टम है। दूसरा, यहाँ हमारी तरह नाइंसाफी नहीं है, पे डे मुकर्रर है उनके। तो वो जो वहां जाते हैं तो वो जाके फिर अपनी फैमिलीज को रुपए भेजते हैं। हम तो खुश हो रहे हैं जी, 38 अरब रुपया जी तरसीलाते ज़र का हो जाएगा। और वज़ीर खजाना साहब ये बताएं, इसमें आपका क्या कमाल है, आपकी हुकूमत का क्या कमाल है? ये तो वो हमारे 1 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाकर बतौर ओवरसीज तरसीलाते ज़र भेज रहे हैं। आपने इसमें क्या किया है? अच्छा सर, ये जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया है, ये आप समझते हैं कि दुरुस्त है? क्योंकि अपनी तनख्वाहों में अगर हम देखें तो वो तो 100 से ज़ायद 150 से ज़ायद इजाफे किए गए हैं, और सिर्फ सरकारी मुलाजमिन की 10% इजाफा किया गया है। ये कोई आप समझ रहे हैं कि दुरुस्त है ये मामला तनख्वाहदार तबके के लिए, क्योंकि टैक्स भी वो सबसे ज्यादा देते हैं? देखिए मैडम, एक तो मेरी नहीं टैक्स, ये उन्होंने क्या देना है? टैक्स तो वो देते हैं जो प्राइवेट मुलाजमीन है बेचारे जी, जो कि जिसको हम आईटी इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं जी। 21.2 अरब डॉलर उन्होंने कमा के दे दिए। ओ भाई, आपने आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या किया है? ये तो हमारे बच्चे होनहार हैं, हमारे तालिब इल्म होशियार हैं कि उन्होंने किसी न किसी तरह अपनी मदद आपके तहत डिग्रियां हासिल की, उन्होंने कंप्यूटर का इल्म सीखा, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल की, उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्होंने जो बैरून ममालिक कंपनियां थी वहां जॉब्स हासिल की, और उन जॉब्स हासिल करने के नतीजे में जो तनख्वाहें उन्हें डॉलर्स में मिलती हैं या पाउंड्स में मिलती हैं, उसके नतीजे में उनको वो जो आपको ज़र मुबादला हासिल होता है वो आपके अपने खाते में डाल रहे हैं जी। का आईटी की हमने बड़ी क्या एक्सपोर्ट की आईटी में आपने मुझे। मैडम आप एक चीज बता रहे जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो 21.2 अरब डॉलर में जो दावा कर रही है हुकूमत, तो इन्होंने कोई 1 अरब डॉलर की भी कोई चीज जो है ना वो एक्सपोर्ट की आईटी में। क्या एक्सपोर्ट किया इन्होंने? ये तो हमारे नौजवानों का हुनर है। रह गई बात तनख्वाहें बढ़ाने की, देखें आखिर आज हुकूमत ने ये एक सियासी फैसला किया है जी, मुलाजमीन को तो 10% बढ़ा दो ना जी। चंद जुलूस भी निकलवा लिए इस्लामाबाद में, और 10% तनख्वाह भी बढ़ा दी है, और अपनी सरकारी मुलाजमीन के बलबोते पे जिन पर ये काम कर रहे हैं, इंतजामिया, पुलिस और कचहरी शचहरी के बलबोते पर उन्हें खुश कर दिया कि लो जी आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं।
اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے کو جائے مزید اس میں 18% اضافہ کر لیا ہے. یہ کہاں کی مجھے بتائیں کہ یہ کون سا بجٹ ہے جس میں عوام آتے ہیں؟ عوام تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے. مجھے دیکھیں دنیا میں جب بھی بجٹ بنتا ہے نا میڈم, اس میں ٹیکس رقوم کہاں خرچ ہوں گی, اس میں عوام کی دلچسپی بحال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ان پٹ لی جاتی ہے. مجھے آپ بتائیں یہ جو شام سے ہم تقریر سن رہے ہیں پارلیمنٹ میں, اس میں عوامی دلچسپی کا ذکر کہاں پر کیا گیا ہے؟ کہاں پر عوام کے لیے کچھ چیز پوچھی گئی؟ کوئی عوامی شنوائی کا ذکر ہوا؟ کوئی عوامی مطالبات زر کے مقابلے میں کوئی رقم رکھنے کا ذکر ہوا؟ آپ رقوم ہم سے لے رہے ہیں, پبلک سے لے رہے ہیں, رقوم تنخواہ دار طبقے سے لے رہے ہیں, رقوم آپ تاجروں اور صنعتکاروں سے لے رہے ہیں, رقوم آپ ڈاکٹر اور انجینئر سے لے رہے ہیں, رقوم آپ اوورسیز پاکستانیوں سے لے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں 18% اپنے اخراجات, اور اس کو بڑھانے پر آپ نے اضافہ کر لیا. یہ کیا بات ہے؟ نہ آپ کے پاس صحت کی سہولت ہے یہاں, یا نہ سیکورٹی اور تحفظ کے لیے کوئی چیز ہے آپ کے پاس, نہ ہی تعلیم آپ کو پرائیویٹ خریدنے کے علاوہ کوئی راستہ مقرر ہے آپ کے لیے, نہ ہی آپ کے لیے کوئی یہاں کوئی اور نجات کا راستہ مقرر ہے. تو آپ مجھے بتائیں, نہ انصاف ملتا لوگوں کو. مجھے بتائیں یہ رقوم خرچ جو ہوئی ہیں اس میں عوام کدھر ہے؟ میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ عوام کا اس میں کدھر کیا گیا ہے؟ آپ نے ٹیکس, آپ نے جو الٹا جو بینک میں دیکھیں, بینکنگ میں 5 کروڑ سے زائد اکاؤنٹس ہیں. آپ یقین کریں کہ اس میں جو میرے پاس جو داد و شمار آئے ہیں, ان 5 کروڑ زائد اکاؤنٹس میں سے صرف چند لاکھ لوگ ہیں جو باقاعدہ ٹیکس پیئر ہیں اور وہ ٹیکس ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں. باقی تو سارے ماجا ساجا گروپ ہیں جو بیچارے لوگ ہیں جن کے پاس کسی نے کوئی بے نظری انکم سپورٹ کے لیے کھولا ہوا ہے, کسی نے کوئی پینشن لینے کے لیے چھوٹی موٹی کھولا ہوا ہے اکاؤنٹ, کچھ کھولا ہوا ہے. آپ ان کی رقم وڈرا کرنے پر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ہم جو ہے نا وہ جو ہے ٹیکس اس کے اوپر آپ چارجز لیں گے. جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ آن لائن ہی خریدی جائیں گی. کیا ہمارا جو طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, ان کے پاس کوئی ATM کارڈ ہے یا ان کو کوئی کارڈ فراہم کیا جائے گا کہ وہ آن لائن اس کی پیمنٹ کر سکیں؟ ایسا کوئی سسٹم بنایا جا رہا ہے؟ نہیں میڈم, ایسا سسٹم کوئی نہیں بن رہا, نہ کوئی سسٹم ایسا موجود ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جہاں بھی ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات کی جاتی ہے نا, وہاں پہلے ٹیکس دہندگان کو سہولت دینے کی بات کی جاتی ہے. وہاں اس ٹیکس کے رقم کو خرچ کرنے کو شفاف بنایا جاتا ہے, اور ٹیکس رقوم جہاں خرچ ہونا ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کے ایک ایک فرد کو آگاہی ہوتی ہے کہ ہم جو ٹیکس دیں گے بے شک یہ ہماری گردن سے حاصل کیا جا رہا ہے اتار کے, لیکن یہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا, ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ ہوگا, ہمارے ہسپتالوں میں ایک علاج کا طبی معائنے کا معیار بڑھے گا, ہمیں علاج فری مل سکے گا, ہمارے بچوں کو تعلیم 12ویں جماعت تک فری مل سکے گی, یکساں تعلیم کا نظام ہوگا, ہماری تحفظ کے لیے پولیس اور دیگر ادارے مستعدی سے کام کریں گے. یہ سارا کچھ یہاں پر نہیں ہے. جب یہ یہاں نہیں ہے, ہم گلا کرتے ہیں جی ٹیکس نیٹ میں جو ہے نا جی بیس میں اضافہ نہیں ہوا, اور دوسری جانب ہم FBR سے جب بات لیتے ہیں تو وہی پولیس والی بات کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس نفری کم ہے, ہمارے پاس طاقت کم ہے, ہمارے پاس اختیار کم ہے, اور ہمیں اختیار مزید دے, ہمیں لوگوں کو پکڑنے کی, چھاپے مارنے کی اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی زبردستی اجازت دیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ ان کے اخراجات سے مطابقت نہیں رکھتا. ان کی تنخواہ کم ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں, بچے ان کے کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں. اب آپ ان کو مزید 1000 گاڑیاں بھی لے کے دینے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ نے پچھلے سال ہم نے حکم کر ڈالا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بجائے کہ آپ FBR کو یہ کہیں کہ وہ ٹیکس فرینڈلی پالیسی لائے جس میں سے لوگ FBR سے دوستی محسوس کریں, ایک اپنائیت محسوس کریں, نہ کہ وہ اس کے نوٹس سے خوفزدہ ہوں. جب آپ لوگوں کو ہراساں کرنے اور خوفزدہ کرنے کے طریقے سے ٹیکس لیں گے, تو میں تو کوئی دنیا کا کسی ایسے ملک سے واقف نہیں ہوں کہ جہاں ہراساں کر کے اور خوفزدہ کر کے ٹیکس لیا جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں. کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں کامیابی کیا ملتی ہے ہراساں کرنے اور خوفزدہ کرنے میں؟ اس میں کامیابی ملتی ہے FBR کو اپنا مال بنانے میں, ان کے افسران کو اپنے اخراجات بنانے میں کامیابی ملتی ہے. حکومت کا ٹیکس بنانے میں 78 سال میں تو کوئی کامیابی نہیں ملی. تاجر دوست ٹیکس اسکیم آپ کی بری طرح ناکام ہوئی ہے. کسی نے پوچھا ہے FBR سے کہ یہ کیوں ناکام ہوئی ہے؟ کیوں 35 لاکھ جو دکاندار ہے وہ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں رجسٹر ہونے کے لیے تیار؟ وہ اس لیے نہیں تیار کہ انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر آپ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو آپ اچھے رہ جائیں گے, آپ چیرہ دستیوں سے بچ جائیں گے, ظلم سے بچ جائیں گے, پڑتالوں سے بچ جائیں گے, چیکنگ سے بچ جائیں گے, انسپیکشن سے بچ جائیں گے. آپ کو پوچھے گا کوئی نہیں, ٹیکس کوئی نہیں دینا پڑے گا, کچھ کاغذی کاروائی نہیں کرنی پڑے گی. آپ یقین کریں میڈم, میں آپ سے بڑی ہمبلی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو کہ نان فائلر ہے, اس کو فائلر بننے کے لیے چاہے اس کے ذمہ ٹیکس آتا یا نہیں آتا, وہ اس کو 5000 روپے تو کم از کم چاہیے کسی وکیل کو یا کسی ایسے بندے کو دینے کے لیے جو اس کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹر کرا سکے, فائلر بنا سکے. بالکل
اور اس کے پاس پتہ نہیں زندگی کے سارے خواہش پورے ہیں ابھی کہ نہیں، بینک اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے اس کا، وہ اس کے پاس لیٹر ہیڈ ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی دفتر دکان مکان ہے کہ نہیں ہے، یہ ہوگا تو تبھی وہ فائلر بنے گا نا۔ تو یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز سہولت آپ کسی طریقے سے کرنا نہیں چاہتے، نہ ہی آپ ایف بی آر کو اس طرف لے کے آتے ہیں۔ آپ ایف بی آر آپ کو صرف پکڑ دکڑ اور چھاپا مار کے طرف جو ہے نا، جس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو، اس نے چوری کر لی اس نے چوری کر لی، اور جو خود وہ چوریاں کر رہے ہیں اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں کسی کا ہے۔ چلے سر، بجلی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر عوام کو ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، کیونکہ وزیر خزانہ یہی کہ بات کریں کہ 9000 میگا واٹ کی بجلی گھروں سے معاہدے ہم نے ختم کر دی ہیں، تو پھر بجلی میں کمی ہوگی، ان کے جو نیٹ ورکس ہیں اس میں کمی ہوگی، عوام کے لیے کوئی بجلی سستی ہوگی؟ نہیں، عوام کے لیے تو قطعی بجلی سستی ہونے نہیں جا رہی، اور دوسرا یہ ہے، میں تو یہ یقین کریں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ معاہدے صرف ختم اس لیے نہیں کیے گئے کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے، یہ تو ان لوگوں کو جب نیب کا گرفت آنی تھی اور ان لوگوں کو جب پنجہ پڑنا تھا، جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے اور اس نوعیت کے معاہدے کیے کہ اس ملک کے عوام کی رگوں سے آخری قطرہ تک ان کا نچوڑ لیا جائے تو بھی ان کا پیٹ نہ بھرے، تو پھر اس کا جواب کون دیتا؟ تو جب اس پہ غور کیا گیا تو انہیں پتہ چلا کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے کہ ہم نے پیمنٹ بھی ان کو آئی پی پیز کو ڈالرز میں کرنی ہے، پیٹرول کے بھی ہم نے اخراجات ادا کرنے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کے بھی چارجز ہم نے دینے ہیں، یہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں پھر بھی پیسے ہم نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ تو ایک غیر منصفانہ اور غیر انسانی قسم کے، میں بلکہ کہوں گا کہ معاہدے تھے جو کوئی ایک عام باشعور شخص نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو لمبا مال بنانا ہے، چاہے وہ کوئی آئی پی پیز کا مالک تھا یا ان کی منظوری دینے والا تھا۔ اب یہ جب اس کی گرفت کے وقت آنا تھا تو وہ تو کوئی بچ نہیں پانا تھا اس نے، تو اس کا حل یہی نکالا گیا کہ جی یہ معاہدے جو ہے نا، ان میں سے جو لوگ وڈرا کرنا چاہیں، جو بچنا چاہیں نوٹسز سے، جو کارروائیوں سے بچنا چاہیں، وہ ہم ان کے معاہدے منسوخ کر دیں اور ان کی بھی جان چھڑا دیں اور اپنی بھی جان چھڑا لیں اور پردہ ڈال دیں، مٹی ڈال دیں، اور مٹی پاؤ پروگرام ہو گیا۔ باقی رہ گیا میڈم یہ بڑا ایک یہ اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ بجٹ ایک اعداد و شمار کا گورکھ گدھا ثابت ہوا ہے ایک مرتبہ، پھر تو غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب بطور سی ای او کسی بینک کے تو بہت، یا پریزیڈنٹ کسی بینک کے تو بہت کامیاب شخص ہیں، اور لکھت پڑھت میں اور کتابی کاروائی کاغذی کارروائیوں میں اس کو ید طولہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ لیکن یہ اعداد و شمار کا ہے، اس ایک گورکھ دھندا ہے، اس میں عوام کے لیے کہیں سے کوئی ریلیف کی کوئی سانس، میں تو صبح سے لگا ہوا ہوں کہ کہیں سے کوئی نظر آئے جس کا ہم شور کر سکیں واہ جی واہ بلے بلے ہو گئی ایسے ہو گیا۔ ہاں پراپرٹی کے سیکٹر پہ انہوں نے کچھ ریلیف دیا ہے، پراپرٹی ٹرانسفر پر کچھ جو ہے نا محصولات کم کیے ہیں، اور وہ جو ہے نا ود ہولڈنگ ٹیکس کم کیا ہے، اور کیپٹل گین ٹیکس اور مختلف چیزیں، اور دوسرا جو تھا ایک سپر ٹیکس تھا اس میں کچھ کمی لے کے آئے ہیں کہ جی اتنے سائز کی کمپنی کو لگے گا یا نہیں لگے گا۔ لیکن یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو غلطیوں کو سدھارنے کی ایک معمولی سی کوشش ہے، یہ کوئی ایسی کام نہیں ہے جس سے کوئی جو ہے نا کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکے۔ ہمارا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، اور ہمارا جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو چیمبرز نے اور ایسوسیشن نے اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے جو تجاویز پیش کی تھی اس پر 100% عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پر 100% کی بجائے میں سمجھتا ہوں شاید کوئی 15-20% جب ان تجاویز کو جو ہے نا وہ زیر غور لایا گیا اور اس پر تھوڑا تھوڑا عمل کیا گیا، وہ بھی گھٹا کر، تو یہ تو کوئی اتنا خیر مطلب کچھ خوش آئند نہیں ہے، کیونکہ یہ چیمبرز اور ایسوسیشن اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ نمائندگی کرتی ہے اور وہ آواز بلند کرتی ہے، وہ مسائل نہیں پیش کرتے، محض وہ مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب دوسری سائڈ سے جو کہ حکومت کی سائڈ ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، بزنس کمیونٹی کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، تو جن کے پاس اختیارات ہیں خاص طور پہ جو بیوروکریسی ہے جن کے پاس اختیارات ہیں اور وہ اس سے اختیارات کو پورا انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کو اس طرح سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور نہ ہی اس پر کوئی خاص بحث کی جاتی ہے، نہ ہی کوئی جو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیاں ہیں، خواہ وہ سینٹ میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، اس پر کوئی خاص بات چیت ہوتی میں نے نہیں ابھی تک دیکھی کوئی کہ کسی نے چیمبرز اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری یا ایسوسیشن جیسے ایپٹما ہے یا جو ہے نا جی وہ یہ ریپ ہے، رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن ہے، یہ دو بہت بڑی ایک ایسوسیشنز ہیں پاکستان کی، اور ریپ کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے بے مثال کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے
جو ہے نا $5 ارب سالانہ کا ہدف جو ہے وہ حاصل کیا ہے، جو کہ قابل ستائش کام ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، جو بیج جو سیڈ ایسوسیشن کے جو کرتا درتا ہیں اور پیٹرن ان چیف ہیں شہزاد علی ملک جو ستارہ امتیاز بھی ہیں، انہوں نے اس کے لیے پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی، اس کا چلو رزلٹ نکل آیا، جو وعدے انہوں نے کیے وفا ہوئے، لیکن حکومتی کردار کدھر ہے؟ کپاس کی دیکھ لیں کیا پیداوار ہوئی، اس میں کمی آ گئی، مکئی میں کمی آ گئی، ہماری کماد میں کمی آ گئی، ہمارے مطلب گندم میں کمی آ گئی، ان کے ریٹس میں کمی آ گئی۔ اس وقت میں آج دیکھ رہا تھا بھنڈی $1 کلو جو ہے نا مارکیٹ میں دستیاب تھی، یعنی 40 روپے من۔ تو یہ تو آخیر ہو گیا نا، مطلب یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ کسان جس نے کہ کوئی کام کیا ہوتا ہے، دھوپ بارش طوفان آندھی اور ہر طرح کے موسموں کا مقابلہ کر کے، ہر طرح کے مسائل اور مہنگے پیٹرول ڈیزل، مہنگے پانی اور جناب وہ ہر طرح سے مہنگی مشینری زرعی آلات کو جو ہے نا وہ وسائل میں لا کے مہنگی کھادیں بیج اور مہنگے فرٹیلائزرز اور مہنگے پیسٹی سائڈز وہ استعمال کر کے وہ جو کام کرتا ہے بیچارہ، تو جب اس کو پتہ لگتا ہے جی کہ میری لگائی ہوئی بھنڈی جو کہ 4 ماہ کی فصل تھی، وہ 4 ماہ بعد مجھے $1 کلو نہیں مل رہا اس کا، تو وہ تو پھر تباہ ہو گیا نا، سمجھے تباہ برباد ہو گیا۔ تو زراعت کا شعبہ جو ہے، ہمیں تو دعویٰ ہے کہ ہم زرعی ملک ہے پاکستان، تو جب ہم زرعی ملک ہیں تو ہم زراعت میں کیا ہے ہم نے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اکاؤنٹیبل بات ہے، اور میں اس کے لیے بہت پریشان ہوتا ہوں بطور ایک معاشی طالب علم کے، کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیوں ہم نے زراعت جیسے اہم شعبہ کو جو ہے نا وہ اس کی گروتھ کو نیچے گرا دیا ہے، اور یہ بہت کم پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسا سیلاب آیا تھا گزشتہ سال، نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مطلب ہے کہ کوئی آپ یہ کہہ لیں گے کوئی ایسا طوفان آ گیا، لیکن گروتھ کم ہوئی۔ اسی طرح جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بھی، جو بڑی انڈسٹری ہے وہ 40% کیپیسٹی پر چل رہی ہے، جو چھوٹی انڈسٹری تھوڑا درمیانے درجے کی وہ 50% بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ احسن صاحب کا تجزیہ سن رہے تھے، یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جوائن کر رہے ہیں عارف یوسف صاحب، کے پی سے ان کا تعلق ہے، رہنما پی ٹی آئی ہیں۔ عارف صاحب، پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر، کل ایک کیس لگنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، جس کے اندر عمران خان کی ضمانت کے لیے سماعت کی جائے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے اور خبر بھی یہ چل رہی ہے کہ کل خان کی رہائی ہو سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ، ایسا ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ممکن تو بالکل ہے اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اگر آزاد ہیں تو بالکل ہو جائے گا، اور اگر ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ ہو۔ آپ کو سب پتہ ہے کہ جتنے کیسز بنائے ہوئے ہیں یہ صرف 86 کیسز ان کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، اور اگر عدالتیں آزاد ہوتی ہیں تو باقی کیسوں میں بھی، اس کیسے میں بھی جو خان صاحب کو ناجائز اور ناحق ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر عدالتیں آزاد ہوں تو تمام کیسوں میں خان صاحب بری ہیں، اور انشاءاللہ پھر باہر ہمارے ساتھ ہوں گے جی انشاءاللہ۔ سر، ہر عید کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ خان رہا ہوں گے، یہ بڑی عید جب آ رہی تھی تو 5 جون کا بھی یہی اعلان کیا جا رہا تھا کہ خان رہا ہوں گے۔ اب کل کا وقت دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں، تو نورین صاحبہ یہ کہیں تھی کہ کوئی اہم پیغام لے کے گئی ہیں خان صاحب کے لیے، کیا ہو سکتا ہے وہ پیغام، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، وہ تو خیر انٹرنل معاملات ہیں، وہ تو بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے اس بات شارٹ آپ کو بتا دیے کہ ہماری عدالتوں کے اوپر سے جو اثر ہے، آپ بھی لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں، سننے والے بھی سمجھتے ہیں، اگر وہ ختم ہو جائے تو اتنے بڑا کوئی کیس نہیں ہے۔ اب باقی آپ اوروں کو دیکھیں، اتنے زبردست ان کے اوپر کیسز ہیں، بڑے ایسے لوگوں کو انہوں نے اینٹی کرپشن اور آگے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جو پہلے بھی جرمانے تھے جن کے اوپر وہ تھے، اور جن کے اوپر بہت زیادہ کیسز ہیں ان کو کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ خان صاحب کے اوپر، ایک خان صاحب جو اتنے اربوں روپے ان کے اپنے وہ ہیں سب کچھ، لیکن ان کو ایک چھوٹی سی بات میں جس طرح وہ گھڑی کا مسئلہ بنایا وہ بنایا، تو یہ بالکل ناجائز اور جھوٹے کیسز ہیں، غلط کیسزوں کے اوپر بنا کے ان کو رکھا گیا ہوا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تحریک چلانے کی بات خان صاحب کر رہے تھے کہ اب میں پیٹرن ان چیف ہوں اور جو نئی تحریک چلائی جائے گی اس کی تمام تر منصوبہ بندی میں ہی کروں گا، تو یہ پہلے سے کیسے کامیاب تحریک آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس دفعہ جی انہوں نے ڈیفرنٹ ہمارا پلان ہے، اس میں جتنے ہمارے پروونسز ہیں کے پی پاکستان میں، ان کی ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ واری دی ہے۔ اس طرح کے پی میں بھی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر میں، اور وہ لوگ بالکل نئے لوگ ہیں، ان کو ذمہ واری دی ہے۔ ابھی انشاءاللہ کے پی میں بھی 12 تاریخ سے ریلیاں شروع ہوگی، 14 تاریخ سے پھر احتجاج شروع ہوگا، جس سے جلوس شروع ہوں گے۔ اس طرح
जितने पाकिस्तान में सूबे हैं वहाँ पे सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम के साथ हमारे जितने विंग्स हैं, जितने हमारे PTI में लोग हैं, जितने हमारे MNA MPAs हैं, सबको जिम्मेवारियां दे जा चुकी हैं और उनके ऊपर हर जगह मीटिंग भी हो रही हैं। और इंशाल्लाह 12 तारीख से और 14 तारीख से बड़े जबरदस्त हम लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया है, और बिल्कुल एक नई एक तरीक़ाकार अपनाया गया। ये नहीं है पुराने तरीके से नहीं, रैलियां होंगी, एहतजाज होंगे, जुलूस होंगे और बड़े बड़े जलसे होंगे। इंशाल्लाह सबका प्लान बन चुका है जी। ठीक है आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।